अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग कसरत में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, मेरे बड़े दरीना दोस्त है, लेकिन आजकल मतीउल्लाह जान जो है इनके हवाले से मुख्तलिफ लोग जो है, हमारे जो कॉमन फ्रेंड भी हैं, वो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि एक इन्होंने जो है वो इतने हार्श क्यों हैं, आईनी जो तरमीम आ रही हैं उनके हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत के ऊपर जो है वो काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो तो चले समझ में आती है, हुकूमत के जो है उसको बड़े जो काम है उनको बड़े बगौर जो है वो चीजें जो है उसको देखनी चाहिए। तो मतलब जान साहब, ये जो है आजकल आपके जो पुराने दोस्त भी हैं बाज, और हमारे भी दोस्त हैं, और दूसरे जो यहाँ पर मीडिया और उसके अलावा जो उससे हटके भी लोग हैं, वो आजकल ये समझते हैं कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा पे एक पॉपुलर नैरेटिव जो है उसको आप मतलब उसकी वजह से कि उनको क्रिटिसिज्म किया जाएगा तो जो यूट्यूब का चैनल ज्यादा देखा जाएगा, ज्यादा डॉलर आएंगे। तो क्या ऐसी बात है? देखें मलिक असद साहब, ये जो पॉपुलर नैरेटिव है ये क्यों पॉपुलर है? और जमहूरियत में पॉपुलैरिटी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जर्नलिस्टों को पॉपुलर बयानिया को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। मगर चूंकि आप ये कह रहे हैं कि ये पॉपुलर नैरेटिव है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे तनकीद करना, तो मैं उसकी वजाहत भी कर लूँ। ये तनकीद जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे उस वक्त हमने शुरू की जब उन्होंने 13 जनवरी 2024 को बल्ले के निशान से मुतल्लक फैसला दिया। और बल्ले के निशान से मुतल्लक जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उस पर नाराज होते हैं कि बल्ले के निशान का क्या ताल्लुक है। मगर मेरे ख्याल में बतौर कानूनदान, बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस उनको पता होना चाहिए था कि उनका फैसला इंट्रा पार्टी के बारे में नहीं है, उसके नतीजे में बल्ले का निशान जा रहा है, और बल्ले का निशान जाने से इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी का नामो निशान मिट रहा था। और यही हुआ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए थे वैसे आपके ख्याल में? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तमाम सियासी जमातों में जैसा होते हैं, पीटीआई ने भी करवा दिए, लेकिन पीटीआई को खास तौर पे मुझे लग रहा था, और बाद में ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जब देखा तो उनको घेर के इलेक्शन के करीब लाया गया, उनको वक्त दिया गया। और पीटीआई वालों में भी आपको पता है कि जब खान साहब जेल चले गए तो पीछे सारे वकला जो है ना वो उन्होंने ओहदे संभाल लिए, और वकला को पार्टी के इलेक्शन और इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स का और उन चीजों का वो सिर्फ कानूनी निगाह से जो देख रहे थे, और वो भी जिन हालात में कि आधे जेल में आधे बाहर, तो उन हालात में उनको पुश किया गया और यहाँ तक लाया गया कि वो इलेक्शन से पहले बर वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की इत्मीनान के मुताबिक नहीं करा सके। और सबसे आम बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह नवाज शरीफ करवाते हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी करवाते हैं, वो तो इंट्रा पार्टी भी नहीं होते, वो इंट्रा फैमिली होते हैं। तो इन्होंने चले कोशिश की थी इंट्रा पार्टी कराने की, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि इलेक्शन में आप हिस्सा ना लेने दें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सजा हुई, ठीक है, कन्विक्शन हुई, लेकिन इलेक्शंस की वजह से उनको जेल नहीं भेजा गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, बेल दी गई। इंडिया में केजरीवाल जो है उनको बेल दी गई सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन में वो हिस्सा ले लें। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो इतना मुकद्दस एक अमल है कि जिसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम ने वोट डालना था, और उस दौरान आपने एक पार्टी को कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने, कि आप पार्टी नहीं है क्योंकि आपके पास सिंबल नहीं है। और बाद में फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहना शुरू हो गए कि हमारा ये मतलब तो नहीं था, ये तो गलत तशरीह हुई, पार्टी तो थी। और फिर खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशस्तों के केस में मखसूस नशस्तें भी पीटीआई को दी, गो के थोड़ी दी, लेकिन माना उन्होंने। तो 11 जजेस ने कहा ये पार्टी थी। तो मुझे बताएं कि क्या जरूरत थी? आप कह देते कि ठीक है इनको इलेक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन इस फैसले का एतराज इलेक्शन के बाद होगा, अगले इलेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि कई पार्टियों ने 5 साल बाद इलेक्शन रखे। अब मुझे बताएं, जिन पार्टियों ने 5 साल बाद इलेक्शन रखे हैं तो उनको तो फायदा ना, फिर इलेक्शन से पहले 1 साल पहले उन्होंने इलेक्शन जो कराए, तो अब 5 साल तक इलेक्शन कमीशन इंतजार करेगा, जब 5 साल होंगे तो हम इन्हें पकड़ेंगे। तो जिस पार्टी ने हर साल रखे हैं या 2 साल या 3 साल बाद रखे हैं, उसको आप इलेक्शन से पहले रगड़ देंगे कि इलेक्शन में ही आप बतौर बगैर निशान के जाएंगे। तो इलेक्शन के बाद भी ये फैसला हो सकता था, या फिर फैसले का इत्तलाक जो है वो इलेक्शन के बाद हो सकता था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद हमने ये फैसला किया
کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی میں ثاقب نثار نے کیا، اسد سعید خان کھوسا نے ہم کیا، نے مطلب آپ کے علاوہ بھی کوئی ہم نے بتا دیا کہ جرنلسٹ جو سینئر کورٹ اچھا رپورٹر ہیں، ملک اسد آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں کتنے کورٹ رپورٹر ہیں، اور جتنے وہاں پہ پرانے کورٹ رپورٹر ہیں ماسوائے چند ایک کے جو کہ اب میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں، لیکن ماسوائے چند ایک کے سارے سینئر کورٹ رپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلے کے نشان والا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا، وہ بدنیتی پر مبنی تھا، اور اس کے بعد بھی جو فیصلہ ہے آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے آرڈیننس کے مطابق ججز کمیٹی بنائی گئی، پھر کمیٹی نے 5 رکنی بینچ بنایا، پھر 63 کا فیصلہ آیا، 63 کے فیصلے کے بعد اب حکومت کہہ رہی ہے 63 کا فیصلہ جسٹس عمر رضا بندیال کے ساتھ جو 2 ججز تھے، وہ 3 ججز کا جو فیصلہ تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اوور رائٹنگ نہیں تھی کانسٹیٹیوشن؟ بالکل اوور رائٹنگ تھی، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اوور رائٹنگ تھی، مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ میں معذرت کے ساتھ وہ حلال نہیں تھا، وہ انجینئرنگ تھی، وہ انجینئرنگ تھی، کیونکہ فیصلہ درست تھا، دیکھیں منزل درست تھی، لیکن اس کے لیے ناجائز راستہ اپنایا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، کیونکہ آئینی ترمیم کا اعلان وزیر قانون پہلے کر چکے تھے، اور اس آئینی ترمیم میں سب کو یہ بتا رہے تھے کہ وفاقی آئینی عدالت بنے گی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کی 68 سال عمر ہو گئی، یعنی 3 سال بڑھا دی گئی، اور پھر یہ خبریں گرم تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ خود امیدوار ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ریکارڈ کے اوپر آ کے مکمل طور پہ اس کی تردید بھی نہیں کی، اور پھر ججز کمیٹیز کے تحت بینچ بنا دیا، آرڈیننس کے تحت بنی ججز کمیٹی کے، پھر 63 کا فیصلہ دے دیا، اور پھر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ اب آئینی عدالت بنے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ پہ نہ ہوتے اور یا قاضی فائز عیسیٰ یہ بینچ مطلب کہ وہ ججز کمیٹی آرڈیننس کے تحت نہ بنی ہوتی تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کی وجہ سے اب حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریشان ہے کہ شاید میرے بغیر ہی کرا لیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیں گے۔ اچھا یہ ایک مجھے بتائیے کہ چلیں یہ 63 کا جو ہے وہ ہو گیا، جب یہ مئی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، وہاں پہ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو ڈیفر کر دیں، وہ رولز فریم ہو رہے تھے جس میں سپریم کورٹ کے جج کے لیے جو ہے ایلیویشن کے لیے 3 نام اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے 5 نام، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ انڈکشن کا طریقہ کار تھا، اس کے حوالے سے کچھ تجاویز تھی جو کہ اس دن اپروو ہونی تھی۔ تو انہوں نے کہا اعظم مزید طاہر صاحب نے کہ جی یہ ہم ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا اس کے فوراً بعد پشاور ہائی کورٹ کا جو کیس تھا وہ مخصوص نشستوں والا، تو وہ منصور شاہ صاحب جو ہے وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس نے سنا، ان کے دوست بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت ختم کر دی حکومت کی۔ کیا وہ ٹھیک تھا ویسے؟ 2/3 کیسے ختم کر دی؟ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ سسپینڈ کر دیا۔ ہاں تو اس میں کیا 2/3 اس میں 2/3 تو اسی میں سے 2/3 اکثریت ختم ہوئی نا، نکلنی تھی نا۔ دیکھیں وہ مخصوص نشستوں کا 2/3 اکثریت جو ہے ہائی کورٹ دیتی ہے، نہیں یہ تو آپ خبر ہے، نہیں عدالتیں دیتی ہیں 2/3 عدالت نہیں دی تھی نا۔ اچھا تو مخصوص نشستوں والا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پہلے 2/3 اکثریت دی، پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی حکومت کو 2/3 اکثریت دی، اور اچھی پلی جو ہے وہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ نے 2/3 اکثریت سٹے کر دیا اس کو، یہ کہہ رہے ہیں آپ سٹے کر دیا۔ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ نہیں تھا؟ مجھے بس سنیں، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، کیونکہ منصور علی شاہ کو بینچ پہ بٹھانے والے کون تھے؟ ججز کمیٹی۔ ججز کمیٹی میں کون تھے؟ وہ خود تھے۔ نہیں ججز کمیٹی نہیں تھی، اپیل میں آیا تھا یہ کیس، اپیل میں سوری اچھا اب آگے سنیں، جو اپیل میں کیس لگتے ہیں ان کا بینچ کون بناتا ہے؟ چیف جسٹس بناتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو بٹھایا، تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس کا؟ تو وہ خود کہتے ہیں نا کہ دوسری بات دیکھیں، میں نہیں سنتا۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، وہ جو سسپینڈ ہو گیا ٹھیک ہے، تو بعد میں اس کیس میں فل کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود آگے فل کورٹ میں بیٹھ گئے۔ اب جب فل کورٹ بیٹھ گئی تو جب سارے ججز بیٹھ گئے تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں سے آ گیا؟ وہ فل کورٹ بنائی اس لیے گئی تھی کہ تاکہ کسی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب فل کورٹ بیٹھ گئی، فل کورٹ میں 13 میں سے 8 ججوں نے نہیں 11 ججوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، صرف 2 نے کہا کہ صحیح تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا اور پی ٹی آئی کو پوری نہیں تو کچھ نہ کچھ نشستیں ملنی چاہیے، اور الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی، بلے والے نشان کے فیصلے کی۔ تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں سے آ گیا؟ اور جیسے منصور علی شاہ تو اسے پیش جاتے ہیں، جب فل کورٹ کا فیصلہ آ گیا مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، تو پھر دیکھیں نا مخصوص نشستیں مال غنیمت سمجھ کے
آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو بچی کچی نشستیں ہوں گی وہ حکمران تاج کو دے دی جائیں گی. یہ کوئی مال غنیمت وہ تو نہیں دیکھیں ہے. طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، جس کی ایک تھی اس کو بھی دو، ایک بہرحال آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اچھا مطلب اچھا پھر اس منصور مخصوص شاہ صاحب نشستوں کی کے فیصلے کو غلط کرنے کے لیے پھر 63A کا بینچ بنایا گیا آرڈیننس کا سہارا لے کے. ٹھیک ہے، چیف جسٹس نے اپنی مرضی کا جج کمیٹی میں لگا کے 5 رکنی بینچ بنا کے 63A کا فیصلہ دے کے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی پاکستان نے حکومت کو 2 اکثریت پوری کرنے کے لیے یہ 63A کا فیصلہ دیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے جو ہے یہ 2 اکثریت کر دی جائے. یہ 2/3 اکثریت تو حکومت کے پاس تھی، لیکن جسٹس منصور شاہ صاحب کا جو فیصلہ تھا اس سے وہ ختم ہوئی. آپ اچھا اور اس کے بعد آرڈر تھا نا، سٹے آرڈر تھا نہیں، بعد میں تو فل کورٹ کا ہو گیا فل نا. کورٹ تو دیکھیں تو منصور شاہ تو ایک جج نہیں نہیں، لیکن وہ جو سٹے جب ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے حکومت پریشان ہوگی کہ ہم نے کیا اچھا اس پریشانی میں پھر نہیں پریشانی میں آپ صحیح کہتے ہیں، پریشانی میں واقعی نہیں حکومت پریشان بہت پریشان ہوگی. اچھا آپ کے خیال میں آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے جو اس وقت 2 وہاں پر کھڑے ہیں، ایک ہر بندہ جو ہے ہر طرف سے جو ہے وہ اپنی ایک جس طرح شطرنج کی ہوتی ہے کچھ چالیں چلی جا رہی ہیں، کیا صرف قاضی صاحب ہی وہاں پر چالیں چل رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی چال نہیں نظر آ رہی. اچھا قاضی صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی انجینئرنگ نظر نہیں قاضی آتی؟ صاحب اس لیے چال چل رہے ہیں کہ انہوں نے حکومتی آرڈیننس کو گلے لگایا اور ساتھی ججوں کو فل کورٹ میٹنگ بلا کے بتایا ہی نہیں کہ یہ آرڈیننس آ گئے، اب ججز کمیٹی ایسے بنے گی. اور پھر فل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، آپ کو پتا ہے نا، فل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلہ نہیں تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو اپہولڈ کیا گیا تھا وہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فل کورٹ نے اپنے قواعد میں بھی ترمیم کر لی پریکٹس پروسیجر ایکٹ سے، اور پھر فل کورٹ نے عدالتی فیصلے کے ذریعے اس کو ایک قانون کا درجہ دے دیا. اور جب قانون کا درجہ دے دیا عدالتی فیصلے کے ذریعے، تو پھر چونکہ وہ ججوں سے متعلق تھا، سپریم کورٹ سے متعلق تھا، تو چیف جسٹس کو اتنی تو کرٹسی ہونی چاہیے تھی، اتنی تو رواداری ہونی چاہیے تھی کہ فل کورٹ کے ججوں کو چائے کی پیالی پہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بٹھا کے بتا دیتے کہ یہ آرڈیننس آ گیا ہے. لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا یہ مزاحمت ہوگی، میں پھر بینچ نہیں بنا سکوں گا 63A کے لیے اپنی پسند کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فیصل سے رہا نہیں گیا، یا تو رہا نہیں گیا یا ان کو کوئی 5واں جج نہیں ملا ان کے بینچ پہ بیٹھنے کے لیے اور خود ان کو آنا پڑا. حالانکہ وہ 5 کے 5 ججوں نے یہ فیصلہ دینا تھا جو قاضی صاحب کے بینچ نے دیا ہے، مگر قاضی صاحب کو خود بھی بیچ میں چھلانگ لگانی پڑی. ان کو یہ بھی اعتبار نہیں تھا کہ باقی 4 میں سے کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. اچھا مطلب کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اس وقت انجینئرنگ کر رہے ہیں اور جو باقی متوقع چیف جسٹس ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں. مجھے بتائیں باقی نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا بینچ جو ہے بینچ جو ہے قاضی فیصلہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، رجسٹرار کو وہ ہدایات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو اور جو جسٹس منصور علی شاہ نے ڈنر دینا تھا قاضی فیصلہ کو، اس کے بارے میں بھی قاضی فیصلہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے 20 لاکھ بچا لیا. حالانکہ قاضی فیصلہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈنر سے، وہ تو ریٹائر ہونے والے جج ہیں، وہ اپنے لیے ڈنر تو نہیں دے سکتے. وہ کون ہوتے ہیں 20 لاکھ بچانے یا خرچ کرنے والے؟ لیکن انہوں نے اعلان کر دیا، انہیں پتا تھا شاید اس ڈنر میں کوئی آئے گا ہی نہیں، اور شاید انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جب تک ڈنر ہوگا اس وقت تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن بھی شاید نہ ہو. اور ججز ان کے نہ تو یہ کہ ڈنر بھی نہیں دیں گے اور ڈنر میں آئیں گے بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے اگر نوٹیفکیشن نہ ہوا منصور علی شاہ کا تو ان کے الوداعی ریفرنس میں بھی نہیں آئیں گے کوئی جج. اچھا آج وہ حکومت نے کہا جی کہ 24 تاریخ کو کریں گے نوٹیفیکیشن، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ 24 تاریخ کو نوٹیفکیشن ایک دن پہلے اگر کریں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس نوٹیفکیشن کا کیا ہوگا؟ وہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کر کے کریں گے؟ نہیں اسی جو آپ مجھے بتائیں جو مروجہ مجھے یہ بتائیں آرمی چیف کا نوٹیفکیشن آپ ایک دن پہلے کر سکتے ہیں؟ نہیں کسی کی ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نوٹیفکیشن کو اتنا لٹکائے؟ کسی کی ضرورت ہے؟ تو ایک متحد محکمے کے آرمی چیف کے نوٹیفکیشن میں اگر اتنی تاخیر نہیں ہو سکتی تو ایک آئینی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ آئین کی تشریح کرتی ہے، جس کا حلف اٹھاتے ہیں لوگ کہ میں اس کا وفادار ہوں گا، اس کے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک دن پہلے وہ تو اس طرح تھا کہ وہ جب جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہ 2-3 بار جو ہے وہ نوٹیفیکیشن غلط ہوا، پھر باجوہ صاحب نے خود بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ لکھوایا تھا کہ بھئی یہ اس طرح سے کرنا ہے، مطلب انہوں نے ڈنڈا کیا تھا. اور یہ جو حکومت ہے نا یہ وہی حکومت ہے. تو آئینی عدالت کا آپ بتا رہے ہیں. دوسرا یہ ایک بڑی وہ چیز چل رہی ہے کہ آپ شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ مجوزہ اور جو آئینی ترمیم آ رہی ہیں آپ ان کے بھی بڑے سخت خلاف نظر آ رہے ہیں. نہیں آئینی ترمیم کے خلاف نہیں. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جائز کام جائز طریقے سے ہونا ہے اس کو جائز طریقے سے ہونا چاہیے. کچھ بھی آئینی عدالت کیا، میں کہتا ہوں کہ اوپر 6 عدالتیں بنا لیں، 100 آئینی عدالتیں بنا لیں، لیکن پہلے آپ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل کریں.
پھر اگر آپ کی 2 تائی پوری نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، بات ختم۔ یہ تو وہ والی بات ہے نا، کسی مولانا سے کسی نے فتویٰ لے لیا کہ فلاں رشتہ دار سے شادی ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہیں ہو سکتی، تو اس نے 2 دن بعد جا کے مولانا کو فون کیا، میں نے تو کر لیا، آپ کہتے تھے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ والی بات ہے، بھائی نہیں ہو سکتی، 2 تائی تو نہیں ہو سکتی۔ آئین کی منشا یہ نہیں ہے کہ اگر 2 تائی پوری نہیں ہو رہی تو بندے توڑ کے غیر آئینی طریقے سے بندوں کو اغوا کر کے، ان کو تشدد کر کے، ان کے فیملی ممبر کو اغوا کر کے 2 تائی پوری کر کے آئینی ترمیم ہو جائیں گی۔ یہ کوئی آئینی ترمیم کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ زبردستی کر کے آپ نکاح کر لیں، جبری اغوا کر کے، تشدد کر کے اس سے زبردستی دستخط کرا لیں، اور پھر کہہ دیا ہمارا تو نکاح ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کے نکاح جو ہے نا یہ نہیں چلتے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم آئینی عدالت کے خلاف نہیں ہے، طریقہ کار کے حوالے سے اعتراضات ضرور ہیں، اور میرے خیال میں ہم کیونکہ کورٹ رپورٹر ہیں تو ہم فیصلوں سے زیادہ ڈیو پروسیس آف لا پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ فیصلے تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، مگر اگر ڈیو پروسیس غلط ہو گیا تو اس کا خمیازہ نسلیں بھگتتی ہیں۔ ڈیو پروسیس صحیح ہوا، فیصلہ غلط ہوا، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن ڈیو پروسیس غلط ہو گیا اور فیصلہ بے شک صحیح ہو جائے، نہیں، اس کا اگر بہت ڈیو ڈیمیج ہوگا۔ پروسیس اگر غلط تھا اور ایک چیز صحیح بن گئی، ایک آئینی عدالت بن جاتی ہے، تو لوگ تو مورٹل ہیں، لوگ تو فوت ہو جاتے ہیں، اور بعد میں اچھے لوگ بھی آ جائیں گے، کل اچھے لوگ آ کے ہاں، ان عدالتوں میں نہیں بیٹھیں گے آپ آپ کو کے پتا خیال ہے میں؟ 8ویں ترمیم کتنے عرصے بعد ختم کی تھی پارلیمنٹ نے، آپ کو پتا ہے کچھ؟ 18ویں ترمیم میں میرے خیال میں اس سے کچھ چیزیں کتنے، ختم 2010 میں جا دو کے، ہزار دس میں اور کی یہ آئی کب تھی؟ 1985 میں، تھی جی۔ ٹھیک ہے نا، 85 میں آئی تھی۔ 25 سال بعد یعنی ترمیم جنرل ضیاء الحق کی ختم کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کا نام آئین سے کب نکلا تھا آپ کو یاد ہے؟ 18ویں ترمیم میں نکلا تھا 2010 میں، 25 جی جی سال بعد جی جی۔ ایک ڈکٹیٹر کا نام نکالنے میں 25 سال لگ گئے ملک اسد صاحب، اور آپ کہتے ہیں بعد میں اور آ جاتے ہیں۔ بھائی ایک بندے کو اغوا کر کے، اس کو لتر مار کے، اس کی ایک ووٹ کے ساتھ 2 تائی پوری کر کے آج جو آپ آئینی ترمیم کریں گے وہ ہمیں 50 سال لگ جائیں گے اس کو ختم کرنے میں، اور 50 سال یہ قوم بھگتتی رہے گی اس نہیں تو آئینی ترمیم ابھی کو۔ بھی تو ججوں کو بھگت رہی ہے نا وہ۔ آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے بعد سے، یا بلکہ جنرل مشرف کا بھی آخری جو دور تھا اس کے بعد سے جو ہے وہ تو کسی سیاسی حکومت کو ان ججوں نے چلنے نہیں دیا اچھا ان عدالتوں کس آپ اچھا یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، اچھا آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، اچھا عمران خان کو دیکھ لیں۔ اچھا، تو جنہوں نے چلنے دیا وہ ہاں، جج تھے؟ نہیں اچھا، ان یہ کی تو آپ عام نے بڑا ٹوسٹنگ کی جاتی انکشاف تھی، کیا تھا۔ عام ٹوسٹنگ کی جاتی تھی نا جی۔ ججوں کی؟ تو اور کن کی؟ ہاں، تو آن ٹویسٹ کرنے والوں کے بارے میں آپ کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، کیا مطلب کپ پہ ٹانگتی ہیں آپ کی؟ نہیں بولے نا پھر اسٹیبلشمنٹ ججوں کا نام لے کے، نہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ بات کر کرتی رہے تھی ہیں پہلے بھی اور آج بھی آپ؟ کر اس رہی دن ہے۔ بھی قادر مندو کھیل میرے صافی پروگرام میں آئے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی داڑھی ججوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ بھائی یہ تو وہ سیاستدان ہیں جو ججوں کے ہاتھ میں داڑھی نہیں دیتے، جرنیلوں کے ہاتھ میں اپنی دھوتی پکڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ ججوں کے اوپر سارا ملبہ، یہ بلاول بھٹو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ججوں نے ان کے نانا کو پھانسی لگائی؟ ججوں نے لگائی تھی؟ بولے نا بلاول بھٹو، جنہوں نے لگائی تھی آج بلاول بھٹو ان کے ساتھ کھڑے۔ یہ کس طرح نہیں کی وہ تو بات کہہ کرتے رہے ہیں؟ ہیں کہ ساری میں نے باتیں ججوں پہ ڈال دو، تو آسان ٹارگٹ ہے، ایزی ٹارگٹ ہے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ بھائی جو اصل بات ہے نہ وہ آپ کرتے ہیں اور نہ یہ سیاستدان کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو تھی وہ صرف ججز نہیں تھے، بیچ میں اسٹیبلشمنٹ تھی، ہاں، بیچ میں نہیں نیب تھی، بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی۔ نیب نہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو استعمال کر کے کیا میں نا۔ یہی کہہ رہا ہوں نا، جو استعمال اچھا کرنے والے لیکن ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ایک دو کیس میں کرتی ہے نا، اس کے علاوہ پھر ان کو اچھا، ایسا ایک دو میں کرتی ہیں، مطلب ایک وہی جو ایک دو حکومت بنانے گرانے والے گرانے والے ہیں، ہوتے ہیں، ہاں، باقی میں لیکن تو اس نہیں کے بعد ہوتے۔ بھی یہ چلنے نہیں دیتے نا جی کسی حکومت کو۔ ہاں، آج کہتے ہیں جی تو آج ان کا سیاستدانوں کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہوتا ہے یہ ججوں کا؟ یہ نسیم حسن شاہ نے جو بھٹو کو پھانسی لگائی تھی تو اس کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا بھٹو کے ساتھ؟ وہ تو ان کا انٹرویو بھی آ گیا تھا اس میں تو میں انہوں نے۔ یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، آپ ججوں پہ الزام دے کے آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ جن لوگوں نے اس سپریم کورٹ کو نہیں چلنے دیا وہ آئینی عدالت چلنے دیں گے؟ اور اس عدالت کے جج کہاں سے لائیں گے؟ انڈیا سے لائیں گے؟ یہی ان کے جو سرکاری این او سی والے تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار اور ماہر قانون جو بھی ٹی وی چینلوں پہ آتے ہیں، یہی لوگ آئینی عدالت کے بھی جج لگے ہوں گے۔ مطلب یہ آپ نے ایک مفروضہ ہے آپ کا کہ وہاں پہ اچھے بندے نہیں آ سکتے، بالکل صحیح ہے۔ مطلب نہیں، میرا مفروضہ یہ نہیں ہے، آپ کا مفروضہ کہ وہاں اچھے بندے ہی آئیں گے۔ دیکھیں ہو آپ سکتا کا مفروضہ ہے ہے ہو سکتا ہے آج نہ آئے 10 سال بعد آ جائیں گے، 10 سال یا 50 سال بعد آ جائیں گے۔ مطیع اللہ جان، ہو سکتا ہے ہماری جو آنے والی نسلیں وہ دیکھیں کہ یار کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، چلو سسٹم بھی چل رہی ہے۔ ہمارے باؤ نے بھی ایک خواب دیکھے تھے 76 سال سے، جو ہے نا سارے ایک خواب دیکھ رہے کہ آنے والی نسلیں ہیں، بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا، سارا کچھ آنے والی نسلوں نے کرنا ہے۔
اور बेचारे हमारे बावजात को पता लग जाए कि आज ये आने वाली नस्लें क्या कह रही हैं, क्या सवाल कर रही हैं, तो क्या सोचेंगे? अच्छा, चले आप एक और सवाल ये था कि आपसे कि आपके कुछ दोस्त हैं जिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने फैसला किया कि काजी साहब जो है अब डी ट्रैक हो गए हैं, तो हमें जो है ना इनके ऊपर खुल के तनकीद करनी चाहिए और इनकी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाद में उसमें जो दोस्त थे जिनके आपसे वो हम में शामिल नहीं थे, तो उनके बारे में कोई आपने मुझे मतलब किसी दोस्तों ने बताया कि आपने कोई बड़ी कोई इस तरह की डेरोगेटरी सी बातें की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप मुझे बता देना। कयूम सिद्दीकी साहब के बारे में? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैं कोई चीज, आप मुझे कोई एक ट्वीट दिखा दें जिसमें मैंने कयूम सिद्दीकी साहब का नाम लिख के जो है कोई ऐसी गलत बात की, कोई एक ट्वीट या उनके मतलब कोई मतलब देखिए, मेरी बात सुने मलिक असद, फील्ड मार्शल अयूब खान इस मुल्क का डिक्टेटर था ना, उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो क्या उमर अयूब को नाराज होना चाहिए? जनरल जियाउल हक इस मुल्क का डिक्टेटर था ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे तो क्या एजाजुल हक को हमें गालियां देनी चाहिए या हमें बुरा भला कहना चाहिए? जनरल मुशर्रफ जो था इस मुल्क का डिक्टेटर था ना, उसको जो पैक भर भर के पिलाने वाले लोग हैं, अगर हम उन पे जनरल मुशर्रफ पे तनकीद करेंगे तो क्या उनको हमसे नाराज होना चाहिए? यार ये बातें इस तरह नहीं करनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग माजी में आमरों के साथ थे उनकी नस्लें भी आज वही काम कर रही हैं। लेकिन मेरा तो ये है कि आपके अगर एक दरीना दोस्त होते हैं बाज और आपके बहुत नहीं, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं, आप गैर जरूरी तौर पे एक मसले कई दहाइयों पहले जो है वो आपकी नहीं, मैं तो आपसे आपको मैंने बताया था कि कोई थोड़ा सा ये आपके बारे में है कि वो एक सिर्फ इस बात से कि वो उनका सोचने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है, सही है। उन पे तनकीद करनी क्या तनकीद? मुझे बताए ताकि मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन से अल्फाज की बात है, आप मुझे बताएं। मतलब मैंने तो मैं अभी माफी मांगता हूँ, अभी अल्फाज वापस लेता हूँ, आप मुझे सिर्फ बता दें वो कौन से अल्फाज। चले छोड़े वो फिर। अच्छा, हाँ नहीं कोई ऐसे अल्फाज है ही नहीं मलिक साहब। चले बहरहाल चले आप भी ठीक है, तो आप के साथ हमारा भी हमें तो डर है आपसे कि कहीं मुझे तो आपके साथ यार नहीं यार हमें तो साहब आप हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं साढ़े भी जनाब तुसी जितना नजर ना फरोले हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में जो लोग फैसला साज हुकूमतों पे असरअंदाज होते हैं उनके शजा नसब अवाम के सामने वैसे ही खुली किताब की तरह होते हैं और उनके शजा नसब जो है वो किसी फौज के दस्तावेज की तरह को खुफिया राज नहीं हो सकते। वो लोग पब्लिक के सामने रोजाना आते हैं, टेली चैनलों पे आते हैं, आप आते हैं। मलिक असद साहब, अगर आप जैसा रिपोर्टर डेली बेसिस पे अखबार में खबरें छापता है अपने नाम से, टीवी पे अपने ये शक्ल लेके आता है, तो वो आवाम से अगर तसलसल से झूठ बोल रहा होता है ना, तो फिर आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको भूलती नहीं है और आप आवाम से झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा टीवी पे आके बैठ के बदयांती वाली बात करना या असल मसले के ऊपर कोई राय ना देना या असल जो जिम्मेदार कुव्वतें हैं इस मुल्क को तबाह करने की उनका नाम ना देना, आवाम से वो चीजें छुपती नहीं है। वो आपके चेहरे को देख के पहचान जाती हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और मुझे यकीन है कि वो आपके हवाले से भी कोई ना कोई राय तो जरूर कायम की होगी। मैं क्योंकि जरा साइड पे बैठूं तो मुझे लग रहा है कि आप सच बोलते हैं। चले मतीला जान, बहुत शुक्रिया आपका। नजीम मतीला जान साहब जो है उन्होंने बड़े बताया कि वो काजी साहब जो है और आईनी तरमीम जो है और जो उनके दरीना दोस्त हैं उनके हवाले से इनका क्या मौकफ है और जो आईनी जो अदालत है उसके हवाले से जो उन्होंने बात की, तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं शहजाद टाउन में रहता था तो वहां पे एक स्पीड ब्रेकर के पास एक बंदा अंडे बेच रहा होता था, देसी से अंडे थे। तो मैंने उसे एकदम लेता रहा अंडे, तो वो उसका कुछ पता नहीं अजीबो गरीब सा कुछ था, वैसे कुछ देसी भी नहीं थे कुछ था। तो एक तो मैंने उससे पूछा कि ये अंडे जो है ये क्या देसी हैं? तो उसने कहा ये अंडे जो है वो मिस्री मुर्गियों के हैं लेकिन खुराक जो है वो देसी है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड है। तो वो जो मतीउल्लाह जान जो आईनी अदालत के हवाले से जो उनकी कहे कि अगर वो इस तनाजर में इस सूरत हाल में अगर कोई आईनी अदालत बनती है तो वो शायद वो उन्हीं देसी मुर्गी के अंडों की तरह हो। हाँ नहीं, अंडे तो अगर देसी होने चाहिए ना, और अगर वो देसी नहीं है तो कम से कम बेचने वाले को बता के बेचना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया ना मतीउल्लाह जान साहब। थैंक यू।